बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ और मैं हूं इफ्तिखार अहमद सईद। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया को वाहिद मुल्क है जहां पर ना तो हमें किसी भी जगह के ऊपर कानून की हुक्मरानी नज़र आती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का अगर मुशाहिदा करें तो वो भी हमें कुछ ख़ास जो है वो नज़र नहीं आती। कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारा मुआशरे का जो एक चेहरा है वो बुरी तरह से बेनकाब होता हुआ दिखाई देता है। एक ऐसा वाक़या जिसने ऐसा दिलखराश वाक़या गुज़िश्ता रोज़ हुआ जिसने इंसानियत के चेहरे को बुरी तरह से मसक करके रख दिया। जी हाँ, आपके भी इल्म में होगा, हर किसी ने ये वाक़या सुना भी, देखा भी, और न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा उसका चर्चा हो रहा है। और वो है गुज़िश्ता रोज़ ख़ातून के साथ जो मोटरवे के ऊपर, लाहौर सियालकोट मोटरवे के ऊपर जो है ख़ातून से ज़्यादती हुई और बच्चों के सामने जो है ऐसा वाक़या हुआ। इसके क्या असरात हो सकते हैं और इन असरात की वजह से उस खातून पर क्या गुजरी, बच्चों पर क्या गुजर और अहले खाना के ऊपर क्या गुजरी, कानून हमारा इस हवाले से कब हरकत में आया, उस खातून ने कब किस वक्त मोटरवे पुलिस से रब्ता किया, उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, मोटरवे पुलिस ने आगे से थाना गुजरपुरा की जो पुलिस है उसके हवाले करने का कहा और फिर उधर से क्या रिस्पांस आया। यानी ये एक दूसरे के ऊपर डालने के चक्कर के अंदर ये सारा मामला जो है बिगड़ता ही चला गया। इसके ऊपर आज हम बात करते हैं और देखते हैं कि इस तरह का जो वाक़या है ये कोई शायद पहला वाक़या नहीं हो रहा हमारे मुल्क के अंदर। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। कानून किस कदर ज़्यादा इसकी गिरफ्त मजबूत होने की ज़रूरत है। एक ऐसा वाक़या मजीद अचकज़ई साहब से भी जो है वो जुड़ा हुआ है, जो कांस्टेबल को उन्होंने शहीद कर दिया था अपनी जो है पजारो उसके ऊपर लेकर चढ़ दौड़े थे और फिर अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी भी कर दिया। तो इस तरह के अगर वाक़यात होंगे और फिर कानून को जो है वो अपने घर की लोंडी और बांदी समझा जाएगा, तो फिर अगर इसको गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है, इस खातून के जो ये जो डाकू थे और जो जिन्होंने ज़्यादती की, अगर इनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो ऐन मुमकिन है 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद नामुनासिब सबूत होने की बिना पर इनको भी आज़ाद कर दिया जाए। तो ये कब तक चलेगा? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, लाइव कॉल में हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर MA रफरफ साहब और अंसर एडवोकेट हैं और मोहम्मद मुस्तफा साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तीनों में आपका बेहद सवाल प्रोफेसर रफरफ साहब की तरफ रखूँगा। प्रोफेसर, ये एक ऐसा वाक़या है जिसने पूरी कौम को जो है वो उसका सर शर्म से झुका दिया है। इसके असरात अब पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बच्चों के ऊपर किस कदर बुरे असरात मुरतब होंगे, खातून के ऊपर और बिलखुसूस अहले खाना के ऊपर जो है वो किस तरह की गर्व से और कैफियत से गुजर रहे होंगे, ये ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार साहब, ये पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया में पहला वाक़या नहीं है। ऐसे वाक़यात आए रोज़ होते रहते हैं। ये उन वाक़यात में से है जो रिपोर्ट हो गया है। बेशुमार ऐसे वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते। इस हद तक तो ये कानूनी और सहाफ़ती बात है। लेकिन अगर मैं नफ्सियाती और ज़हनी तौर पर बात करूँ तो इसके असरात जो है ना, सबसे पहले वो जो विक्टिम खातून है या इस मामले में कोई भी खातून होती है, उससे सारी उम्र इसके असरात नहीं जाते हैं। वो नॉर्मल लाइफ जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि ये एक ऐसी रवैये की शक्ल इख्तियार करती है कि वो औरत अपने आप से खौफ खाने लगती है, उसका एतमाद टूट जाता है और रिश्तों पर से एतमाद जो है वो भी बुरी तरह से जो है वो मुतासिर होता है। और फिर मुआशरा भी बदकिस्मती से बजाय इसके कि उसके साथ हमदर्दी रखे और उसको इज्जत और तौकीर पहले से ज्यादा दे कि ये किसी अज़ियत में गई है, मुआशरा भी उसके बारे में कुछ अजीब व गरीब किस्म की बातें करता है और वो औरत जो है फिर उसकी शादीशुदा जिंदगी वो भी मुतासर होती है। बच्चों के साथ ताल्लुकात वो भी एक अरसा तक
बुरी तरह से पामाल रहते हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो बाकी अजीज व अकारिब में उसका आना जाना मिलना जुलना वो बिल्कुल पीछे बैकफुट पे चली जाती है। बहुत कम ऐसी औरतें होती हैं जो अपने आप को जल्दी संभाल पाती हैं, लेकिन ये कोई साल 2 साल 6 माह में नहीं होता। सिर्फ जो ट्रॉमे की कंडीशन होती है वो जल्दी जरूर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप ये कहें कि उसके असरात तो वो सारी उम्र रहते हैं। और फिर खास तौर से इस तरह का जो मामला होना है वो तो बहुत मुद्दतों जो है उसके ऊपर असरअंदाज रहता है। अब उसके बाद आए आप बच्चों की तरफ, कि वो बच्चे जिन्होंने देखा कि उसकी माँ को उनसे छीन कर किस तरह से जुल्म और ज्यादती का जो निशाना बनाया गया है, तो बच्चों के जहन पे वो चीज़ें नक्श हो जाती हैं और वो फिर जाती नहीं है। उसके लिए बहुत ख़ास किस्म की साइकोथेरेपीज करना पड़ती हैं, जिससे उसकी शिद्दत में कमी तो आती है, लेकिन एक अरसा तक वो बच्चे जो हैं वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पाते। इसी तरह और उस दौरान उनकी पढ़ाई लिखाई रवैया हर चीज़ जो है वो मुतासिर हो रही होती है। उसके बाद तीसरी सूरत जो है कि वो उनके अजीज़ व अकारिब जो हैं, जिसका रिश्ता जितना करीब का होता है, उसके लिए तादमे मर्ग वो एक अजियत रहती है उसके साथ। किसी भी किस्म का वो किसी के साथ होने वाला ऐसा वाक़या सुनता है तो उसको अपने दुख याद आ जाते हैं, या किसी न किसी हवाले से कोई खबर पढ़ के कोई चीज़ करके। तो इस तरह से आप ये देखें कि पूरे का पूरा मुआशरे के अंदर एक खानदान से जुड़े हुए लोग जो होते हैं अजीज़ व अकारिब, वो सब एक बड़ी तवील किस्म की अजियत का शिकार रहते हैं। तो ये बातें कोई मामूली नहीं होती हैं। ये इसको छोटा वाकया नहीं कहना चाहिए, इसको ये नहीं कहना चाहिए कि वो जो कुछ अभी आपने बताया कि तुम वहां लेने क्या गए थे या तुमने पेट्रोल क्यों नहीं डाला, एक आदमी पर नुकसान हो गया है और उसे कहा जाए कि चोरी तुम्हारे घर ही क्यों हुई है, ये इट्स नॉट फेयर। बिल्कुल, यानी देखा जाए तो सीसीपीओ ने उल्टा जो है ना खातून के ऊपर ही सवालात उठा दिए हैं कि भाई आप वहाँ पे जो है ना वो क्या कर रहे थे और क्या, यानी ये झाड़ उल्टी उनके ऊपर होगी है। शुएब साहब की तरफ बढ़ता हूँ। शुएब हंजा साहब, ये हमारा जो सिस्टम है पूरे का पूरा निज़ाम है, जो पुलिस का निज़ाम है, फिर आगे जुडिशल भी सिस्टम है सारा, आप भी इससे वाबस्ता हैं। किस कदर रिफॉर्म्स की जरूरत आप महसूस करते हैं कि हो सकती है? जो मजीद अचक ज़ई का वाला वाक़या हुआ है जिसके अंदर कांस्टेबल जो है वो भी शहीद हुआ और फिर आज़ाद कर दिया गया। खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब का जो है वो उन्होंने शराब बरामद की थी और उसको फिर वो साबित ना कर सके और वो बाद में शहद बन गई। तो आप समझते हैं कि इस खातून को भी इंसाफ मिल पाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज का जो दिलखराश ये वाक़या हुआ ये मोटरवे के ऊपर, ये इंतहाई तकलीफ दे बात है और दिल खून के आंसू रो रहा है। इसमें अदालतों का काम बहुत बाद में शुरू होता है। सबसे पहले जो जब लॉ इन मोशन होता है, 154 की प्रोसीडिंग होती है, FIR रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद जो सबसे अहम काम होता है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। ये हमारा ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 4 है, जो ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ये है कि उसकी एविडेंस कलेक्ट की जाए, और बदकिस्मती ये है कि एविडेंस कलेक्ट नहीं होती। अदालतों ने शहादत की बुनियाद पर फैसला करना होता है। अगर अदालत के सामने शहादत नहीं आती तो अदालत में प्रजम्पशन की बुनियाद पे, कंजक्चर की बुनियाद पे या फर्ज करके अदालत ने फैसला नहीं करना होता। तो ये सबसे जो बड़ी और अहम जिम्मेदारी होती है वो किसी भी तफ्तीशी इदारे की होती है कि वो उस जाए वहाँ पे। इस वक्त जो लेटेस्ट हमारे डिवाइसेस हैं जिसमें फ्रॉन्जिक है, DNA है और बाकी जितनी लैब्स हैं, वो अब तो फिंगरप्रिंट्स का भी इन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें कर दी हैं कि वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स लेके उनका नादरा सा रिकॉर्ड मिल जाता है, चीज़ें मिल जाती हैं। जब तक तफ्तीश उन बुनियादी असूलों पे नहीं होती जो कानून शहादत हमें कहता है कि ये एविडेंस काबिल अदखाल है, एडमिजिबल है। और इसमें मैं जो समझता हूँ सबसे ज्यादा कमजोरी हमारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूशन एक्ट पास हुआ और प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए गए। हर थाने के ऊपर, हर पुलिस स्टेशन के ऊपर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट है, और जब एविडेंस कलेक्ट होती है तब प्रोसिक्यूटर कोई एडवाइस नहीं करता, कोई उसको सिफारिशात नहीं देता आईओ को कि इस तरह एविडेंस कलेक्ट करे और इस बुनियाद पे वो एविडेंस उसमें काबिल अदखाल होगी। एविडेंस अदालत में उसको कंसीडर किया जाएगा। होता यह है कि हमारे इनकॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हम किस टाइप की एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और इसका कल को
جب شہادت ہونی ہے, جب کیس ٹرائل پہ جانا ہے, جب عدالت کے سامنے ساری چیزیں آنی ہیں, تو ان کی کیا اہمیت ہے؟ اس میں جو سب سے بڑا خلا ہے ہماری اس نظام میں, ہمارے سسٹم میں, ہمارے لیے آسان ہے کہ ہماری چیز عدالتوں پہ ڈال دیں. عدالتوں کا کام تو بہت بعد میں آتا ہے. جب پورا پروسیجر, پورا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے, تو پھر عدالتیں اس کا انالیسس کرتی ہیں, کسی بے گناہ کو سزا نہ مل جائے. عدالتوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی انوسینٹ کو سزا نہ ملے. اصل جو پروو کرنا ہے کیس میں پروسیکیوشن کا کام ہے, وہ استغاثہ کا کام ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو پروسیکیوٹر بیٹھے ہیں, جو ہیوی تنخواہ لیتے ہیں صرف جی فارورڈ جی کرنے کی, جی جی جب شعیب ان صاحب، کے لیکن یہاں پاس پہ بندہ افسوسناک پکڑ اور کے دکھ آتا والی ہے. بات یہ ہے. جی جی آپ میں عرض کرنا چاہوں گا, آپ نے کہا کہ کسی انوسینٹ کو سزا نہ ہو جائے, لیکن معاملہ یہاں پر الٹ ہے کہ جو انوسینٹ نہیں ہے, جو گلٹی ہوتے ہیں, جو واقعتاً مجرم ہوتے ہیں, وہ جو ہے نا اس طرح کے ثبوت پیش کر دیتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے, جیسا کہ مجید اچکزئی اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. اور 20-20 سال میں جو ہے نا وہ معصوم افراد جو ہے نا وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو ہے نا وہ زندگی اپنی بتا دیتے ہیں. تو اس پورے سسٹم کو کیا تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, یا پھر ہمارے اگر سابقہ جو ہمارا اسلامک سسٹم ہے جس میں قاضی کی جو عدالت لگتی تھی, اس کے اندر تو اتنے لمبے جو ہے نا وہ پروسیڈنگز نہیں ہوتی تھیں. تو پروفیسر صاحب سے بھی میں اس سوال کو رکھوں گا, ان کے سامنے بھی وہ اس کا بعد میں جواب دیں گے. آپ پہلے بتائیے. جی میں بتاؤں اس کا جواب. جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جوڈیشل سسٹم ہے, کیا اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے؟ آپ میں یہ میں سمجھ عرض کرتا ہوں. دیکھیں, عدالتوں نے اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا کہ میں کسی کو گناہگار سمجھ رہا ہوں, اس بنیاد پہ اس کا فیصلہ کر دیا جائے. یا کورٹس نے اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا کہ پوری قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ بندہ گنہگار ہے اور اس نے غلط عمل کیا ہے جس کی بنیاد پہ سزا ہونی ہے. عدالتوں نے اس بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے جو ہمارے انویسٹیگیشن تفتیشی ادارے, جو ایک 190 کی پروسیڈنگ ہے جس کے تحت عدالت کوگنیزنس دیتی ہے, اس کی بنیاد پہ, اور جو ایویڈنس اس وقت عدالت کے سامنے ہو اس کی بنیاد پہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. اب ایویڈنس کو عدالت کے سامنے پیش کرنا استغاثہ کی ذمہ داری ہے, تفتیشی ادارے کی ذمہ داری ہے, پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو ہمارے جوڈیشل سسٹم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. چونکہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بنی اس لیے ہے کہ وہ ہمارے جو تفتیشی ادارے ہیں ان کی رہنمائی کرے اور ان کو بتائے کہ یہ ایویڈنس اور ڈائریکشن دے. ایون اب تو جو ایکٹ پاس ہوا ہے اس میں ایک سیکشن موجود ہے کہ اگر کوئی استغاثہ آتا ہے اور اس میں اس کے لیے ایویڈنس نہیں ہے, تو وہ جو مجسٹریٹ کا اختیار ہے وہ پروسیکیوٹر کے پاس ہے کہ وہ لکھتا ہے ناٹ فٹ فار ٹرائل, کہ اس میں ایویڈنس نہیں ہے, اس کو واپس بھیجا جائے, اس میں عدالت کا وقت نہ ضائع کیا جائے. جب تک ہماری حکومت اس پروسیکیوشن کے سسٹم کو, ہماری تفتیش کے ادارے کو بہتر نہیں کرے گی, تب تک جو گنہگار ہیں جن کو واقعتاً سزا ملنی چاہیے وہ بھی چھوٹ جائیں گے. میرے ٹھیک ہو آپ گیا. کے کہنے سے کسی کو ٹھیک گنہگار سزا نہیں ٹھیک مل سکتی. ٹھیک ٹھیک ہے, عبداللہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. عبداللہ صاحب, یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور اس حکومت کے جو دعوے تھے, جو وعدے تھے انصاف کی فراہمی کے, جلد انصاف کی فراہمی کے, اور اس حکومت کا جو سلوگن تھا تحریک انصاف, انصاف دینے کا جو ہے نا ان کا سلوگن تھا, اس حکومت کے اندر بھی عوام کو انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اور حکومت جو ہے وہ پنجاب کی حکومت بالخصوص اس بات کے اوپر جو ہے وہ اپنے دن رات ان کے بیت رہے ہیں کہ وہ آئی جیز کو جو ہے نا بار بار تبدیل کر رہے ہیں. 5 آئی جیز اس وقت تبدیل ہو چکے ہیں. جب یہاں پر یہ صورتحال ہوگی تو پھر انصاف ہوتا ہوا میرا خیال ہے آئی جیز کو انصاف نہیں مل رہا, تو عوام کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو رات واقعہ ہوا یہ افسوسناک نہیں بلکہ المناک اور ایک دردناک واقعہ ہے, جس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ زمین پھٹی نہ آسمان پھٹا, کہ بچوں کے سامنے ان کی والدہ کے ساتھ جو درندوں نے زیادتی کی. یہ رفیع صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے, مگر میرا خیال ہے کہ ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں کہ درندگی کی ایسی مثال جو بچوں کے سامنے ہو اور وہ ان کے ذہن پہ نقش کر جائے. یہ ایک درندگی کی وہ مثال ہے کہ جیسے ایک آدمی نے اپنے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی یہ جو آپ نے کھیتوں میں ایک کوا الٹا لٹکایا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بابا جی نے کہا بیٹا یہ ایک کوا ہمیں اس لیے لٹکانا پڑتا ہے تاکہ ہماری فصل محفوظ رہے.
تو ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایسا درندہ لٹکانا چاہیے تاکہ ہماری باقی نسلیں محفوظ رہیں. افتخار صاحب آپ نے قانون کی بات کی تو اس وقت آپ کے سامنے وہ سارے صورتحال ہیں. عمر شیخ صاحب ایک اتنے ایماندار اور وہ اتنے قابل افسر جو سمجھے جا رہے تھے جن کے کہنے کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے ایک آئی جی کو تبدیل کر دیا. ان کی پہلی سٹیٹمنٹ سنیں آپ, وہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون جو ہے اسے چاہیے تھا کہ وہ رش والے علاقے میں سفر کرتی اور آتی. خاتون کو کیا ضرورت تھی رات کو سفر کرنے کی؟ اگر اس نے سفر کرنا تھا تو وہ دیکھ لیتی کہ اس کے پاس پیٹرول تھا کہ نہیں. بھئی آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, آپ کو سی سی پی او اس لیے نہیں لگایا کہ آپ اس طرح کی وضاحتیں کریں. آپ سب سے پہلے قوم سے معافی مانگتے کہ ایک بیٹی کے ساتھ آپ کے ہوتے ہوئے ایک ظلم ہوا ہے, ایک زیادتی ہوئی ہے. آپ پوری قوم سے معافی مانگتے, پھر یہ قوم کو بتاتے کہ ہم ود ان ویک, ود ان ڈیز, ود ان جو آورز ہم اس مجرم کو, درندے کو پکڑیں گے اور اسے ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ پورا معاشرہ, پوری قوم, پوری دنیا دیکھے اور وہ ایک مثال بنے. مگر ہم نے دنیا کو مثال دینے کی بجائے مذاق بنایا ہوا ہے اپنے محکموں کا. جو ہماری لا اینڈ فورسز کے ادارے ہیں وہ اس وقت سیاست کی نظر ہو رہے ہیں, انہیں ان کے کام کے اوپر نہیں چھوڑا جا رہا. ہر بندہ, ہر افسر سے اپنی مرضی کا کام لینا چاہ رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ لاہور جو ایک پاکستان کا دل ہے, مرکز ہے, اس کے ایک مرکز جس کے اوپر ہم موٹر وے کو اس وقت پاکستان کی جو ہے محفوظ ترین شاہراہ سمجھتے ہیں, اور محفوظ ترین شاہراہ اتنی غیر محفوظ ہے کہ افتخار صاحب آپ دیکھیں کہ موٹر وے کو انہوں نے جو ہے نواز شریف کے دور میں بنی, اب سیاسی یہاں پہ لڑائیاں شروع ہو گئیں کہ ایک نے کہا کہ اس کا افتتاح میں نے جلدی کر دینا تاکہ اس کو میں چلا دوں. اب جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے پیٹرولنگ پولیس, کیا اب موٹر وے پولیس تعینات نہیں ہے, یہاں پہ کوئی فورسز کا نمائندہ نہیں ہے, اور آپ نے وہ روڈ پبلک کے لیے اوپن کر دیا ہے. آپ نے ابھی تک وہ فورس ہی تعینات نہیں کی جس کی وجہ سے موٹر وے کو محفوظ سمجھا جاتا تھا. اب وہ خاتون بیچاری کال کر رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے, یہ ہماری حدود نہیں ہے, آپ ہم سے رابطہ نہ کریں. اب موٹر وے آپ نے بنا دی, موٹر وے کھول دی گئی, وہاں پولیس تعینات ہی نہیں کی, تو یہ کس کی غفلت ہے؟ اب یہ خاتون کی غفلت تو نہیں ہے کہ وہ اس روڈ پہ سفر کر رہی ہے. وہ خاتون جو اس روڈ پہ جاتے ہوئے ٹول ٹیکس پے کر رہی ہے, وہ گورنمنٹ کو جا رہا ہے, اور گورنمنٹ وہ ٹیکس اس لیے لے رہا ہے کہ ہم یہاں آپ کو تحفظ فراہم کریں گے, ہم آپ کو یہاں آپ کی جو ہے نا عزت کا تحفظ دیں گے, ہم آپ کی مال اور جان کا تحفظ دیں گے. مگر وہ خاتون پوری رات وہاں بھلکتی رہی, اور وہاں آپ کے سامنے جو سارا آسمان نے وہ نظارہ دیکھا, وہ دنیا نے سارا کچھ دیکھا کہ درندگی کی یہ مثال ہوئی کہ اس وقت ہمیں پاکستانی, ہمیں لاہوری ہونے شرمندگی ہو رہی ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ اس قوم سے ہمارا تعلق ہے. ایسے لوگ ہیں, ایسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. یہاں عورت کا جو ہے یہ حال ہے کہ وہ رات کو کیا دن کو کہ وہ اکیلے سفر ہی نہ کر سکے, وہ بچوں کے ساتھ نہ جا سکے. یہ پاکستان ہے, یہ ہم تبدیلی اس لیے ہم لے کے آئے تھے. ویسے عبداللہ صاحب نے بڑی ہی جسے کہتے ہیں نا کہ دل کے اوپر جو ہے نا یہ جا کے بات لگی ہے کہ سی سی پی او صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں, اور اس بات سے بھی جو ہے نا بخوبی اندازہ ہو چکا پوری قوم کو کہ جس کا انتخاب وزیر اعظم نے کیا, جس کا انتخاب وزیر اعلیٰ نے کیا, جس کی پشت پناہی ان لوگوں نے کی, در حقیقت وہ اندر سے کس طرح کے انسان نکلے. حافظ شعیب انصر ہنجرا صاحب بھی سن رہے ہیں, پروفیسر رفرف صاحب بھی سن رہے ہیں. عبداللہ صاحب کی یہ بات یقینی طور پر جو ہے وہ سنہری حروف سے لکھی جانی چاہیے کہ اس شخص کو یہ چاہیے تھا کہ درندگی کا نشانہ بننے والے انسان, وہ جو انسان نہیں درندے ہیں, ان کو جو ہے نا کٹہرے میں لانے کی بات کرتے, ان کو سزا دلوانے کی بات کرتے, الٹا انہوں نے وہ سوالات جڑ دیے. میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں گا پروفیسر صاحب, اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, اگر یہ خاتون ان کی عزیزہ کچھ ہوتی تو کیا یہ الفاظ یہ ان کے منہ سے نکل پاتے جو ابھی انہوں نے ادا کر دیے ہیں؟ سی سی پی او نے یہ الفاظ کبھی واپس نہیں ہو سکیں گے. بات یہ ہے کہ عبداللہ صاحب نے بالکل شروع میں جو بات کہی وہ ساری اگلی باتوں کا احاطہ کرتی ہے کہ انصاف دینے والے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ انویسٹیگیشن کرنی شروع کر دے. جو آدمی ایک بپتا لے کر آیا ہے کہ میرے گھر چوری ہو گئی, اور یہ بات میں نے بھی شروع میں کہی تھی کہ بھی تم نے پیسے گھر میں رکھے کیوں تھے, وہ یہ سوال بعد میں کرنا, پہلے اس کے لیے انصاف کا انتظام کریں. دیکھیے آج سے نا ضیاء الحق کے دور میں ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک بچہ پپو نام کا, اس کو اغوا کیا گیا 3 لوگوں نے. تو اس کو جو سزا تھی وہ جیل کے اندر نہیں دی گئی. پہلی دفعہ جہاں ٹولنٹن مارکیٹ ہے لاہور کی, یہاں پر جو تھا وہ پھانسی گھاٹ بنایا گیا, اور پوری دنیا 2-3 سال تک
کئی سال جی پروفیسر صاحب آپ کی لائن میں کچھ ڈسٹورشن آ رہی ہے. پروفیسر صاحب نے جو بات کی ہے وہ افتخار صاحب یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اپنے قانون میں کچھ ایسی ترامیم لانے کی ضرورت ہے جی جی تاکہ ہمیں کل یہ نہ کہے کہ ان درندوں کو جو سریعام لٹکا رہے ہیں. ہماری عدالتوں نے جب زینب کا کیس آیا تو اس وقت ہماری عدالتوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ہم ان درندوں کو سریعام، ہمارے پاس ایسا کوئی. تو اللہ کے بندو یہ قانون سازی جو اسمبلیز بنی ہیں، قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، یہ ان اسمبلیوں نے ان کو قانون کو پاس کرنا ہے. یہ اسمبلی میں بیٹھ کے ان کی اپنی لڑائیاں ختم ہوں، ان کے مفادات ختم ہوں تو یہ قومی مفادات کے لیے کام کریں. ابھی چاہیے انہیں کہ ایسا قانون پاس کریں، ایسا بل پاس کریں کہ جو ایسا درندگی کا مظاہرہ کرے اسے سریعام پھانسی دی جائے اور شہر روڈ کے درمیان اس کو پھانسی دے کر لٹکایا جائے تاکہ وہ لوگوں کے لیے مثال بنے. یہ اس کی قانون سازی ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. شعیب صاحب آپ نے بھی ابھی چونکہ بات ہو رہی ہے اور یہ اس وقت کہ کرنٹ جو ہے نیوز اس میں یہ شامل ہوئی ہے، ان کی بات جو عبداللہ صاحب نے بھی بتائی ہے، کیا کہیں گے آپ سی سی پی او صاحب کے اس رد عمل کے اوپر، اس رویے کے اوپر جو انہوں نے بات کی ہے؟ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ جی سی سی پی صاحب نے جو بات کی ہے یہ تو خود ایک شرمناک بات ہے. بجائے اس کے کہ وہ اس کی ذمہ داری لیتے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرتے اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ملزموں کو پکڑتے، وہ نہ تو آسمان پہ چلے گئے ہیں نہ زمین کے اندر چلے گئے ہیں. بجائے اپنی ایفیشنسی دکھانے کے وہ نصیحتیں کرتے پھرتے ہیں. وہ کس طرح کے یہ ہمارے چیف ہیں پولیس کے لاہور کے، میری سمجھ سے تو بالا تر ہے. سب سے پہلے تو شعیب صاحب انہوں نے پورے کا پورے نظام کو ہی جو ہے نا وہ الٹ پلٹ کر دیا ہے کہ جو چین ہے، ہیرارکی ہے آئی جی کی، آئی جی کے شکایت لے کے الٹا جو ہے نا وہ آئی جی کو جو ہے نا کھڈے لائن لگا دیا گیا، ان کو ہی ہٹا دیا گیا. یہ کیسی حکومت ہے؟ انصاف کے نام پہ بنائی گئی ہے حکومت جو ہے نا، بڑا زبردست انصاف نظر آ رہا ہے آپ کو بھی، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، جب ذاتی مفادات کو ترجیح ہوگی قومی مفادات پہ، اور جب اپوزیشن کی سیکیور کرنے کا چکر ہوگا تو پھر یہ وارداتیں تو ہوتی رہیں گی. یہ تو 4 آئی جی تبدیل کر چکے ہیں، ایک تو نہیں کیا انہوں نے. اور جب اس کو انڈیپینڈنسی نہیں دیں گے، جب کو اس کو آزادی نہیں دیں گے اپنا کام کرنے کی، تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے. آزادی یہ آئی جی کو دینا چاہتے ہیں یا خود اپنے مفادات کی آزادی چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آئی جی جب کام کرے گا تو اس کی ڈیوٹی ہے امن و امان، امن عامہ کی صورتحال بحال کرنا، عافیت عامہ کی بات کرنا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنا اور لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا. یہ بنیادی ذمہ داری ہے. اسی چیز کا وہ حلف اٹھاتا ہے کوئی بھی پولیس آفیسر، یہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے. اور جب وہ اپنے حلف کی پاسداری نہیں کرتا تو وہ باقی کسی کو ریکوریاں کروانے کے لیے تاجروں کے کہنے پہ، تنظیموں کے کہنے پہ اور حکومتوں کے کہنے پہ کام نہیں کرنا ہوتا. اس کا ایک دائرہ کار ہے، اس نے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کرنا ہوتا ہے. وہ اس کی ڈیوٹی ہے، پرائم ڈیوٹی ہے. اور جب اس کی چوائس کسی فرد کی چوائس ہوگی، ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ نہیں پوری کرے گا تو تب تو یہ صورتحال پیدا ہوتی رہیں گی. عبداللہ صاحب، یہ جو آئی جیز جو بھی لے کے آتے ہیں پھر بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ پتہ نہیں نون لیگ کا جو ہے نا وہ اس کو نوازنے کے حوالے سے یا ان کا کوئی سابقہ جو ہے نا اس کی کوئی فیوریٹزم کی بات ان کو نظر آ جاتی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے اس کو ہٹا دیتے ہیں کہ وہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ وابستگی کا اظہار کرتے ہیں آئی جیز؟ اس طرح کی کوئی بات ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کو ہٹایا جاتا ہے؟ جی سرکار صاحب، بالکل آپ نے بجا فرمایا. دیکھیں، ہر سیاسی پارٹی جو برسر اقتدار ہوتی ہے وہ اپنے مفادات ان اداروں کے سربراہوں سے لیتی ہے، اور کل کو یہ بیچارے انہی جگہوں پہ آ کے پیش بھگتے ہوتے ہیں. تو یہ بھی تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت سارے ایسے اقدامات کرتے ہیں تاکہ کل کو ان کے اوپر کوئی جو ہے ہندا نہ بن جائے اور یہ گزرے. افتخار، پرابلم یہ ہے کہ ہمیں آئی جی جو ہے چینج کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں کلچر چینج کرنا ہوگا. ہمیں تھانوں کا کلچر چینج کرنا ہے. جو ہمارے ملک کا سسٹم ہے، جو ہمارے تھانوں کا نظام چل رہا ہے، اس کو ہم ٹھیک کریں. آپ کسی ایک تھانے میں چلے جائیں،
آپ ایک کسی پولیس والے کے پاس چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کسی تھانے میں نہیں آیا، میں کسی محافظ کے پاس نہیں آیا، بلکہ میں کہیں ایسی جگہ پہ آ گیا ہوں جہاں مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، اور بجائے مجھے انصاف کے یہاں پہ مجھے جا کے خود تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں تھانہ کلچر کو تبدیل کرنا ہے۔ ایک سپاہی جو ہے ہمارے جو ہے نا وہ سسٹم کا جنازہ نکال رہا ہے، تو آئی تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ لوگ اپنے مفادات کے لیے اداروں کے سربراہ کو تبدیل کرتے ہیں، من پسند افسر لے کے آتے ہیں تاکہ وہ ان کی بات کو مانے، اور جو مخالف پارٹی ہے ان کو پریشرائز کیا جائے، ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے۔ مگر خدا را ایسا سسٹم لے کے آئیں کہ یہی اداروں کے سربراہ، یہی ادارے ملک کے لیے کام کریں، قوم کے لیے کام کریں، ہمارا امن جو ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کام کریں، تو ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا، ہماری جماعتوں کا فائدہ ہوگا۔ ہمیں اپنی ذاتیات سے باہر نکل کر ملک و قوم کی سوچ کو سامنے لے کر آنا ہوگا۔ جو صورتحال جو آپ کے سامنے بھی ہے، ہمارے ملک کے ادارے جو ہیں وہ یقینی طور پر سیاسی جو پریشر ہے اس کو جو ہے نا وہ کسی حد تک بیئر کرتے ہیں، اور پھر اپنے مفادات ان کے بھی اپنے بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی بچانے کے لیے ظاہری بات ہے ان کو بھی مد نظر رکھتے ہیں اور اپنے سامنے اس کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلے لیتے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تک ہم اپنے اداروں کو، جس کی بات عمران خان صاحب نے الیکشن کے جو انہوں نے سارا پورا اپنا مکمل جو پورا آپ دیکھیے 20 سال کی جو جدوجہد کا نعرہ لگاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات بلند کی کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے، اداروں کو مضبوط کریں گے۔ وہ کتنا اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں کہ صرف محض 2 سال کے اندر جو ہے وہ 5 آئی جیز جو ہے وہ تبدیل کر دیے گئے۔ کس قدر یہ جو ہے نا اداروں کو جو ہے وہ مضبوط کر رہے ہیں، اس سے تو مضبوطی نہیں ہوتی۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہم اس وقت پوری قوم سے جو ہے نا وہ یہ ہم ہر شخص کو جو ہے نا معافی مانگنے کی ضرورت ہے اس خاتون سے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ ایک خاتون کے ساتھ پیش آیا ہے آج، اور وہ بچے جس کرب سے اہل خانہ ان کے جس کرب سے گزر رہے ہیں، یقینی طور پر یہ وقت اور یہ لمحات کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ اگر اس کا کوئی مداوع ہو سکتا تو یقینی طور پر ضرور ہوتا، لیکن اس پورے جو ایک واقعہ دلخراش واقعہ ہو چکا ہے اس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ سی پی او صاحب جو ہے نا اس سے بڑی گہری امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے لوگ کہ شاید وہ کچھ کہیں گے، کیونکہ بلند و باغ دعوے انہوں نے کیے تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے بھی کچھ ابھی تک جو ہے وہ نہیں کیا، اور الٹا جو ہے وہ اس طرح کے الزامات کی بچھار کر دی کہ وہ خاتون بھی جو ہے وہ بیچاری پریشان مزید جو ہے نا ہوگی ان کے اس رد عمل سے، اس رویے سے۔ اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔